अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान अब एज वी स्पीक 75 ईयर्स का हो गया, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक शो में आपको बताएं कि पाकिस्तान की 75 ईयर्स की लीगल जर्नी जो है वो कैसी रही है। इसी इशू पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे। एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपको ये बताएंगे कि जब हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है किस तरह से डेवलप होते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम पाकिस्तान की लॉज़ की बात करते हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी लॉज हों या फॉर दैट मैटर वो लॉज हों जो कि हम देखते हैं केस लॉज के थ्रू डेवलप होते हैं, उनको हम किस तरह से इवॉल्व और चेंज होते हुए देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारे शो का मकसद है आपको लॉज और उनकी एप्लीकेशन से आगाह करना, इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जब हम पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि पाकिस्तानी जुडिशरी ने जो है वो एक आम आदमी के, द कॉमन मैन के राइट्स जो है उनको अपहोल्ड किया है। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी पाकिस्तान के 75 ईयर्स ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स के हवाले से। और इन इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर महमूद शेख साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और इसके साथ फॉर्मर केयर टेकर लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस समाविया सज्जाद, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। सर, मैं चाहूँगी फॉर स्टार्टर्स कॉन्वर्सेशन का आगाज़ जो है वो हम आपसे करें, जिस तरह कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी हवाला दिया कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप ये बताएं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको इवॉल्व होते हुए, चेंज होते हुए किस तरह से देखते हैं, हमारी क्या जर्नी रही है टू गेट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव टुडे, दैट इज़ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 14 अगस्त 1947 को जी सर, पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जी और उसकी बेसिक लेजिस्लेशन जो थी वो थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जी सर, जब 1947 में हम आज़ाद हुए उस वक्त हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जी इंडिया को गवर्न किया जा रहा था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें कुछ तब्दीलियां करके, एडेप्टेशन करके, हमारी जो पहली लेजिस्लेचर थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जी उसने एक अमेंडमेंट पास की विच वाज कॉल्ड द फिफ्थ अमेंडमेंट इन 1947, और उससे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। इन 1954 जी सर, जनाब उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व कर दी और कहा कि जी असेंबली ने 7 साल गुजरने के बावजूद कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, लिहाजा और ये असेंबली जो है अपनी जो इसकी मुद्दत है वो भी ये खुद मुकर्रर करती है, जी इसने चूँकि काम नहीं किया इसलिए मैं इनको डिज़ोल्व कर रहा हूँ। जी, और जब असेंबली डिज़ोल्व हुई तो उस वक्त के जो स्पीकर थे फेडरल लेजिस्लेचर के, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, वो चले गए सिंध चीफ कोर्ट में। सिंध चीफ कोर्ट में जाके उन्होंने 2 रिट्स फाइल की। जी एक रिट फाइल की जिसमें ये कहा गया कि जी जो नई कैबिनेट बनाई है गवर्नर गुलाम मोहम्मद साहब ने, उनके ख़िलाफ़ को वारंटो कि आप बताइए आप किस कानूनी इख्तियार के तहत ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। जी सर, दूसरी रिट उन्होंने फाइल की जिसको कहा गया रिट ऑफ मैंडेमस, जी और उसमें था कि जी मेरी असेंबली जो है उसको रिस्टोर किया जाए। तो उस वक्त सिंध चीफ कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन। जी उनके साथ 3 और जज थे। एक का नाम था जस्टिस विलानी, एक का नाम था जस्टिस मोहम्मद बचल, और एक का नाम था जस्टिस मोहम्मद बख्श। जी सर, इन चारों ने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो हैं उनकी वो रिट्स एक्सेप्ट कर ली, रिट्स इशू कर ली, और कहा कि गवर्नर जनरल साहब का हुक्म जो है वो बिल्कुल गैर मौसर है, गैर आइनी है, इसको जो है इट डज़ नॉट होल्ड द फील्ड, और उनकी जो लेजिस्लेचर थी उसको रिस्टोर कर दिया। जी सर, उसके ख़िलाफ़ गवर्नर जनरल साहब जो थे
فیڈریشن وہ چلی گئی فیڈرل کورٹ میں. اس وقت ہمارا سپریم کورٹ نہیں تھا, ہمارا فیڈرل کورٹ تھا. فیڈرل کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس تھے جناب چیف جسٹس محمد منیر صاحب. جی. انہوں نے, اور ان کا بینچ جو تھا وہ 4 اور لوگ ان کے ساتھ تھے, ان میں سے ایک کارنیلیس تھے, ایک جسٹس اکرم تھے, ایک جسٹس ایس اے رحمان تھے. جی سر. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی سندھ چیف کورٹ کے پاس, وہ میرٹ میں نہیں گئے, انہوں نے کہا کہ سندھ چیف کورٹ کے پاس ریٹ ایشو کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا, اس لیے کہ جو امینڈمنٹ کی تھی ایز سیکشن 2 آرٹیکل 223A, انہوں نے کہا کہ اس کو گورنر جنرل نے اس کو اسینٹ نہیں دی تھی, اس لیے یہ ویلڈ قانون ہی نہیں ہے. پھر گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے وہ دوبارہ اسمبلیز جو ہیں ان کو اسی طرح سے ریکانسٹیٹیوٹ کروایا, اور اس میں نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1956 کانسٹیٹیوشن آیا, اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی مس سماویہ. آئی تھنک سر نے کافی کمپریہنسولی ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ان کے بارے میں ہماری رہنمائی کی, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مختلف قوانین کی, مور سو وہ قوانین جو کہ ایک عام آدمی سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ ناظرین کی رہنمائی کریں, بینگ اے ینگ فیمیل پریکٹسنگ لائر یور سیلف, کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں ایز وی اسپیک وہ ایکچولی جو ہے ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کی پرابلمس کو. ایسے کئی قوانین اس طرح کے پاس ہوئے ہیں جو کافی زیادہ ماڈرن ڈے ایشوز یا ماڈرن ڈے پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں. جیسے آپ بات کر لیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی, اس میں کافی زیادہ کیونکہ ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کی ایڈوانسمنٹ اس قدر ہوتی گئی کہ ہمیں ایسے قانون کی ضرورت پڑی کہ جو ان چیزوں کو گورن کر سکے. اگر کسی کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے آن لائن یا کسی کی کوئی فیک پروفائلز بنائی جا رہی ہیں, وہ اس طرف ایڈریس کرتا گیا. اس کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں انوائرمنٹل لاز یا ماحولیات کی, وہ پہلے ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہی ڈرائیو ہوتے تھے, لیکن کیونکہ اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے لوگوں میں کہ اس کے کیا امپیکٹس یا کیا ایسے اثرات لوگوں پر پڑ سکتے ہیں, بالکل اس کے ساتھ ساتھ ایسے انوائرمنٹ پہ لاز پاس کیے گئے جو اسپیسیفکلی ڈیل ہی ان چیزوں سے کرتے ہوتے پھر تھے. آپ دیکھیں بچوں کا بھی ایک ایریا ہے جس کو بہت زیادہ سیریسلی لیا گیا. 2016 میں امینڈمنٹس آئیں, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف لاز ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے. پھر مسلم فیملی لا آرڈیننس کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک قانون ہے جس میں مختلف آئلی مسائل جو ہیں, بلکہ سارے ہی جو ہیں وہ ان کو کیٹر کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا کہ صرف اسٹیچوٹری لاز نہیں ہے. دیکھیں اسٹیچوٹری لاز تو اپنی جگہ, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹائم اینڈ اگین پاکستان کی جوڈیشری نے مور سو سپیریئر جوڈیشری جو ہے اس نے ایک بہت ایک پازیٹیو کردار ادا کیا جہاں پہ لوگوں کے رائٹس کو اپہولڈ کرنے والی بات آئی. بالکل سر, اس میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ PIL پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, وہ لٹیگیشن جو لوگوں کی بینیفٹ کے لیے, لوگوں کے گریٹر گڈ کے لیے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان میں بہت زیادہ ایک ایک سرج پکڑی ہے اینڈ پاپولر کانسیپٹ ہو گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن آپ ایز اے لائر جو ہے سمجھتے ہیں کہ کس حد تک افیکٹولی جب ہم آن گراؤنڈ اپنی ریالٹیز کی بات کرتے ہیں, کس حد تک اس نے ایکچولی ایک کامن آدمی کے پرابلمس کو ایڈریس کیا ہے؟ کامن آدمی کے پرابلمس جو ہیں ان کو ہر اس میں آپ دیکھیں گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بالکل نئی چیز انٹروڈیوس کی جس پہ بہت زیادہ وہ توجہ نہیں تھی ایک وقت میں آ کے, اس پہ جس کو ہم کہتے ہیں 1843 کی جو لٹیگیشن ہے سوو موٹو, اس میں بہت سارا کام کیا سوو موٹو میں, اور لوگوں کی بہت مشکلات جو ہیں, جو بھی امپورٹنٹ کیسز تھے ان کو کیا, حل کیا اور اس میں فیصلے دیے, جس میں بہت سارے کیسز آپ لے سکتی ہیں. اب اس کے علاوہ جو اور مزید چیزیں آ رہی ہیں اس میں ساری کی ساری عدالتیں جو ہیں اس میں آپ کو ایک یہ دیکھنا پڑے گا, عدالتوں کو بھی ہمیں سب کو بھی, کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف اینی جوڈیشل پروسیس وہ ایک لٹیگنٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر لٹیگنٹ نہ ہو تو وکلا کی ضرورت ہے,
بالکل سر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس قسم کی بھی لٹیگیشن ہو، چاہے وہ نچلی عدالتوں میں ہو چاہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں ہو، وہ لیٹیگنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ میسز کو ریلیف دے رہے ہیں نا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، آئی تھنک آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی کہ جو سپیریئر کورٹس جو ہیں ٹائم اینڈ اگین دیو گون لیپس اینڈ باؤنڈس لوگوں کے رائٹس کو اپہولڈ کرنے کے لیے. لیکن کچھ 2-3 اگر آپ لینڈ مارک ججمنٹس ہمیں بتا دیں تاکہ ایز این اوور ویو جو لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہو فیکچولی یہ وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو سپیریئر جوڈیشری آف پاکستان نے بڑے کیٹیگوریکلی ایڈریس کیا، خاص طور پہ جب ہم لوگوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 9 جی، وچ از رائٹ ٹو لائف. جنرلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ رائٹ ٹو لائف مینس اے میئر اینیمل ایگزسٹنس، جی کہ بالکل. آپ زندہ ہیں، آپ کو سانس آنا چاہیے اور آپ چل پھر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے. اس کو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں جو ایک زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، آف لیڈنگ اے گڈ لائف. اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ ہیز، اور ساری عدالتیں جو ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی، کراچی ہائی کورٹ نے بھی، جی. اور سپریم کورٹ نے اس کو ٹائم اینڈ اگین اس لحاظ سے ڈیل کیا ہے کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ میئرلی یہ نہیں ہے کہ جی آپ زندہ رہیں. رائٹ ٹو لائف مینس ٹو لیو ود آل اٹس نیسسری کنکامٹنٹس. ایک کوالٹی اسٹینڈرڈ آف لائف آپ کو. quality, you should be able to set up a home, you should be able to set up جی سر. a decent livelihood should be given to you. جی بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک ہمیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ایٹ اے ویری بیسک لیول بتائیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی لوگوں کے ایشوز کے حوالے سے، تو اس حوالے سے وہ ایشوز جو کہ روزمرہ زندگی میں لوگوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، چاہے وہ ڈسیبلڈ لوگ ہوں، چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہوں، مائنورٹیز ہوں، یا پھر فار دیٹ میٹر کوئی اور ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹ آف دا پاکستانی سوسائٹی. تو جب ہم ان ونڈریبل سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں سماویہ، تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ پاکستانی جوڈیشری نے کس طرح سے ان کے رائٹس کو جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین اپہولڈ کیا ہے. جی، سب سے پہلے جب آپ ٹرانسجینڈرس کی بات کرتے ہیں تو ان کی انکلوژن اب اس طرح آ گئی ہے کہ وہ رائٹ ٹو ووٹ بھی ان کے پاس ہے، اور جہاں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ایک پوائنٹ تک صرف میل یا فیمیل لکھوا سکتے تھے، اب ٹرانسجینڈرس اپنا اسپیسیفک آپشن بھی اویل کر سکتے ہیں. بالکل. جب آپ ڈسیبلڈ پرسنس کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک اسپیسیفک ریشو سیٹ ہے جو ان کو امپلائمنٹ میں ریزرو کیا جا چکا ہے کہ اس ڈسیبلڈ پرسنس کو وہ دیا جائے گا ہی جائے گا، اور اس سے ان کو کوئی بھی پیچھے نہیں لے کر جا سکتا. بینگ سیڈ دیٹ ناٹ جسٹ دس، اور اس اسپیسیفک جاب کی جو بھی کرائٹیریا ہے اس کو اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا کہ وہ ایزیلی بالکل کر سکیں. جی بالکل سماویہ، آپ کا پوائنٹ آگے. سر میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی بیکاز ہم نے اوور آل ڈسکس کر رہے ہیں ایوالومنٹ آف دا پاکستان's کانسٹیٹیوشن اینڈ جو بھی لاز آئے ہیں اس حوالے سے، اینڈ آف کورس دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم. اس میں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ ہم بات کریں مائنورٹیز کی بہت ایک امپورٹنٹ رول کی، بیکاز اگر ہم اپنا فلیگ بھی دیکھیں تو وہ بڑی کلیئرلی ڈینوٹ کرتا ہے اور سگنیفائی کرتا ہے مائنورٹیز کی امپورٹنس بائی دا وائٹ پارٹ. لیکن جہاں پہ آف کورس آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری کلیئر آن دا ٹیبل کہ مائنورٹیز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان کی کریشن میں. جب ہم ان کی رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو پوسٹ انڈیپینڈنس آپ اس کو کس طرح سے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ میں پوسٹ انڈیپینڈنس اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ آج پاکستان بن گیا ہے، جی آپ لوگوں کو پوری آزادی ہے، جو جس کا مذہب ہے وہ اس کو فالو کرے. ہندو جو ہے وہ اپنے اس میں جا سکتا ہے، ٹیمپلز میں جا سکتا ہے، مندر میں جا سکتا ہے، مسلمان اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں، سکھ اپنے گردواروں میں جا سکتے ہیں. سب کا ذکر کیا کہ جی چرچز میں جائیے، آپ کو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. بالکل. آج آپ کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو میں آپ کو سارے وہ آرٹیکلز بتا سکتا ہوں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ بالکل یہ فریڈم ہے کہ آپ جو اپنا ریلیجن پروفیس کرنا چاہیں اسے پروفیس کریں. بالکل سر. اس کو فالو کریں، اپنے ریلیجس انسٹیٹیوشنز بنائیں، اسکولز بنائیں، اپنی لینگویج جو ہے اس کا اسکرپچر جو ہے اس کا اسکرپٹ اس کو پریزرو کریں. بالکل. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مائنورٹیز کے سارے رائٹ جو ہیں ان کو ریکگنائز کرتا ہے. بالکل. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آن دا بیسس آف دیم بینگ ان مائنورٹی ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ان کی ایک اسپیشل نمبر آف ریزروڈ سیٹس بالکل سر
in provincial assemblies as well as in the national assembly. بالکل جی. وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کے لیے وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. لہٰذا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مائنورٹیز کے سارے رائٹس جو ہیں ان کو فلی پروٹیکٹ. بالکل سر. آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہوگا کہ ہم ایڈ کریں کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں پہ ان کے پرسنل لاز جو ہیں ان کو بھی بنایا گیا ہے ان کے پرٹیکولر ایشوز کو کیٹر کرنے کے لیے. اس حوالے سے آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی جب ہم بات کرتے ہیں مائنورٹی رائٹس کی ان پاکستان؟ کانسٹیٹیوشن میں تو آف کورس کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ان کے وہی رائٹس ہیں جو کہ باقی تمام افراد کے ہیں, باقی تمام سٹیزنز آف پاکستان کے ہیں. لیکن پریکٹیکلی دا کوسچن از کہ کیا ہم ان کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ پریکٹیکلی میرے خیال سے یہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر کوئی کیس فارورڈ آ بھی جاتا ہے تو اس کو اتنے سال لگ جاتے ہیں کیونکہ پریشر ایسا ہوتا ہے سوسائٹی کا, اور کئی دفعہ وکلاء حضرات کی طرف سے خود ہی ایسا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبا چلا جاتا ہے کیس, یا اپنے ڈیزائرڈ یا آئیڈیل رزلٹ پر نہیں پہنچ سکتا. میرے خیال سے مائنورٹی رائٹ ایک ایسا ہے ایریا جس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ قوانین جیسے سر نے بھی بتایا موجود ہیں, ہمارے پاس پروٹیکشن موجود ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹیشن اس میں ہمیں کام کرنے کی بالکل ضرورت ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ ٹو کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل اگر ہم ایک اوور ویو کریں لکنگ بیک 75 ایئرس پاکستان کے ان ٹرمز آف کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ, ان ٹرمز آف ہمارے قوانین کی ڈیولپمنٹ, ان ٹرمز آف ہمارے انصاف کے حصولی کے سسٹم کی ڈیولپمنٹ, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم, تو کہاں تک ہم پہنچے ہیں, مزید اب کیا وے فارورڈ ہے؟ بینگ ویری آنیسٹ اینڈ فرینک, بہت سارا کام جو ہے وہ ابھی ہونے والا ہے. جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ شاید اتنا کافی نہیں ہے کہ جہاں ہماری منزل ہونی چاہیے تھی. آج بھی ہمارے ڈسپنسیشن آف جسٹس میں بہت وقت لگتا ہے, اٹس ٹائم کنزیومنگ. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام عدل جو ہے اس کو ترتیب دیں جس کے اندر لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ جلدی سے جلدی ہو. جی, خاص طور پہ سر سول کیسز میں, پراپرٹی کیسز میں. سول کیسز کے اندر آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا, اب کچھ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سال ہا سال تک کسی کیس کی باری ہی نہیں آتی تھی. اب انہوں نے کیا ہے سول کورٹس کے اندر اسپیشل ججز, اسپیشل کورٹس بنائے ہیں تاکہ سروس ساری ان کے تھرو ہو جائے اور پھر اس کے بعد کیس چلنا شروع ہو جائے. بالکل. لیکن میں آپ کو ایک اس کا سب چیزوں کا, لا کا, کانسٹیٹیوشن کا, مشکلات کا ایک حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم ساروں کو یہ سوچنا پڑے گا اور اس بات پہ یقین کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان فرسٹ. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, پاکستان فرسٹ, پاکستانیت فرسٹ. ابھی میں کل پڑھا رہا تھا بچوں کو, یہ سبجیکٹ پڑھا رہا تھا جی سر, کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جہاں مرضی جائیں, in any province, and you are from here, go to KPK, you are from KPK, come and settle here, you can go to Sindh. This is constitution has all the provisions. ہمیں صرف اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں آج ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. بالکل. اور پاکستان ہے. تو پاکستان کی ساورینٹی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے مفاد جو ہیں ان کا ہم میں سے ہر شخص نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی میرا انٹرسٹ جو ہے وہ بعد میں آئے گا, پاکستان کا انٹرسٹ فرسٹ آئے گا. آئی کین ایشور یو. جی بالکل سر, آئی تھنک آپ نے اس کو بڑی ایپٹلی رادر ویری خوبصورتی کے ساتھ جو ہے سمرائز کیا. آپ کی طرف میں آؤں گی اینڈ ٹو کنکلوڈ ٹوڈے شو. آئی تھنک کافی باتیں سر نے جو کہی ہیں وہ ہم سب پہ اپلائی ہوتی ہیں. آئی تھنک لائرس کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس کا میگنیٹیوڈ میں پرسنلی سمجھتی ہوں تھوڑا ملٹی پلائڈ ہے, بیکاز ہم وہ ٹارچ بیئرز ہیں آف اپ ہولڈنگ لوگوں کے رائٹس, مور پرٹیکولرلی ہیومن رائٹس. اینڈ آئی تھنک لوگوں کی, عام عوام کی ہم سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ کا کیا میسج ہوگا ان تمام لائرس کے لیے ان ٹرمز آف دیئر ورک, ان ٹرمز آف انشورنگ کہ ہاں بھائی وہ لوگوں کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ لے کے دے رہے ہیں اور صحیح طریقے سے لے کے دے رہے ہیں. بیکاز دیکھیں نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. بالکل. آئی تھنک فاطمہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی اسٹارٹ تبھی سے ہو جاتی ہے جب بھی آپ پروفیشن چوز کرتے ہو. تو آپ کا پرپز کیا تھا یہ پروفیشن چوز کرنے کا, آئی تھنک وہ ایک بہت زیادہ فیکٹر آپ کے آگے